अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त अहबाब बखैर आफियत होंगे। आवाज़ भी आप तक पहुँच रही होगी। कोशिश यही होगी कि आज आपके सवालात लाए और ले सकूँ। अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं स्पाइन के हवाले से या कायरोप्रैक्टिक के हवाले से, तो आप डायरेक्टली यहाँ पर मैसेज कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आप कोई केस अपना डिस्कस करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर मेंशन है, बता भी देता हूँ। आप मुझे डायरेक्ट अपना MRI एक्सरे वगैरह सेंड करके आप मशवरा ले सकते हैं। इस नंबर पर आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप पर आप मुझसे अपने केस को डिस्कस भी कर सकते हैं। स्पाइन के हवाले से बहुत सारे इश्यूज हमें लाहिक होते हैं, लेकिन उमूमी तौर पर उसका जो सिम्टम्स होता है, उसका जो अलामत होती है वो दर्द की सूरत में होती है। अब मसलन हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो नॉर्मली शिकायत लेकर आते हैं कि उनको कमर दर्द की शिकायत है, लेकिन कमर दर्द की बहुत सारी वजूहात है। अब उन वजूहात को देखना, परखना और डायग्नोस करना ये एक डॉक्टर का काम होता है। तो इसलिए हमें ज़रूरत होती है कि हम फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सरे, डिजिटल एक्सरेज की तरफ जाते हैं या 3D एक्सरेज की तरफ चले जाते हैं या हम MRI की तरफ चले जाते हैं, EGM की तरफ हम चले जाते हैं। बसा औकात में ज़्यादा क्रिटिकल केस हो और ज़्यादा हम डीप डायग्नोसिस की हमें अगर ज़रूरत होती हो तो फिर हम उस तरफ भी जाने की कोशिश करते हैं या CT स्कैन की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन नॉर्मली जो है हम फोकस, हमारा जो डायग्नोसिस सिस्टम है वो डिजिटल एक्सरेज भी काफ़ी होता है उमूमी तौर पर। तो बुनियादी तौर पर जो MRI या एक्सरेज करवाने का मकसद है वो ये होता है कि हमें एक्चुअली पता चले कि जो दर्द है कमर का कि वो मसल्स की वजह से है, मसल स्पाज़म्स की वजह से है, या वो हड्डियों की या मोहरों की मिसअलाइनमेंट की वजह से है, वो डिस्क हर्निएशन, बल्जिंग, डिस्क प्रोलैप्स की वजह से है, या बसा औकात जो है हमें हमारे जो हिप जॉइंट्स होते हैं, SI जॉइंट, उसकी कैल्सिफिकेशन की वजह से मसले मसाइल शुरू हो जाते हैं, या हिप बोन्स की मिसअलाइनमेंट की वजह से भी ये इश्यूज आ जाते हैं। ये बड़ी बड़ी बातें बता दी हैं। तो ये तमाम चीज़ें जब डायग्नोज हो जाती है तो फिर उसके बाद ट्रीटमेंट का मरहला आ जाता है और कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट के ज़रिए फिर हम इलाज शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, डिजेनरेशन के जो केसेस होते हैं या कैल्सिफिकेशन के जो केसेस होते हैं जिसमें हड्डियां आपस में जुड़ जाती है या कैल्शियम बहुत ज़्यादा डिपॉजिट हो जाती है, या लेस्टेसिस के जो केसेस होते हैं जिसमें हमारा जो L5S1 है या L5 स्पेशली वो पीछे या आगे की तरफ सरक जाती है, ये एक्सीडेंटल केसेस के अंदर बुनियादी तौर पर होता है बहुत ज़्यादा। ऐसे केसेस जब पुराने हो जाते हैं तो डेफिनेटली हम जब इलाज शुरू कर देते हैं तो उसमें दर्द में कभी कभी इजाफा हो जाता है। ये अवेयरनेस पैदा करना इस वजह से भी ज़रूरी है कि उमूमी तौर पर लोग डॉक्टर के पास इसलिए जाते हैं कि हमारे दर्द जो है वो ख़त्म हो जाए। याद रखिए, दर्द ख़त्म करना ये मुस्तकिल इलाज नहीं है, ये किसी भी पेन किलर, एनाल्जेसिक से हो जाता है, हमें दर्द का एहसास नहीं होता। कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट की बुनियादी स्पेशलिटी और खुसूसियत ये है कि हम दर्द की जो वजह है उसको ख़त्म करते हैं। दर्द की वजूहात बता भी दी है, कुछ भी हो सकता है। अब उस वजह को अगर डिस्क प्रोलैप्स की वजह से दर्द हो रहा है, बल्जिंग की वजह से हो रहा है, हर्निएशन की वजह से हो रहा है, या कुछ और वजूहात है जो एक्सरे, MRI, CT स्कैन वगैरह से उसका पता चल जाता है, वो जब हमें पता चल जाती है तो उसको मुख्तलिफ टेक्निक्स के ज़रिए और फिर हम कुछ मशीनरी वगैरह इस्तेमाल करते हैं सेशन वाइज, उससे वो मसला मुस्तकिल बुनियादों पर ठीक हो जाता है। ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा आते हैं, यहाँ पर 100 में से 90 केसेस आते हैं जिसमें उमूमी तौर पर ऑपरेशन या सर्जरी रिकमेंडेड होती है। ऑपरेशन या सर्जरी क्यों रिकमेंडेड होती है? जब हमारा जो डिस्क है वो बल्ज हो जाता है या हर्निएटेड डिस्क का इशू होता है जिसकी वजह से हमारा नर्व जो है वो कंप्रेस हो जाता है। मतलब पुश्तों में या उर्दू में आसानी के साथ बोलूँ, हम किसी कमर दर्द की वजह से किसी न्यूरोसर्जन या फिजिशियन के पास चले जाते हैं
اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کے رگ کے اوپر گوشت آ چکا ہے یا آپ کا نس دب چکا ہے. تو اس دبنے کی وجہ سے جو شکایت آ رہی ہے اس نس کو کھولنے کے لیے عمومی طور پر یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ آپ آپریشن کیجئے، آپ سرجری کیجئے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے. تو اب ایسے مریض ہمارے پاس آ جاتے ہیں اور ہمارے کائروپریکٹک تکنیک سے یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بنیادی کاز ہے نس دبنے کی وہ ختم کر دی جاتی ہے اور نس کھل جاتا ہے. تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ آپریشن بالکل لاسٹ آپشن ہے. اس سے پہلے کچھ آپشنز ہے اس کو ضرور آزمانے چاہیے. بہرحال اس کا بڑا اگر ڈیٹیل میں ہم اینالیسس کریں، اس کا جائزہ لیں، تجزیہ کریں، سائنٹیفک ویوز اس پر اگر ہم شیئر کر لیں تو اس میں ہمیں یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ بہرحال سرجری کے اندر کمپلیکیشنز بہت زیادہ ہے اور اس کی جو سکسیس ریٹ ہے وہ بھی بہت ہی کم ہے. تو اس وجہ سے جو ہمارے محترم اور معزز اور سینئر ہمارے پروفیسرز ہیں نیورو سرجن یا فزیشنز، وہ ابتدائی سٹیج کے اندر پیشنٹ کو کبھی بھی یہ ریکمینڈ نہیں کرتے کہ آپ اب آپریشن کی طرف چلے جائیے، خصوصاً ہرنیشن یا بلجنگ کے مسئلے کے اندر. عمومی طور پر میڈیسنز کے اوپر جو ہے یا فیزیوز کی طرف ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ آپ فیزیوز کریں، ورزشیں وغیرہ کریں، اس سے ریکور ہو جائے گا. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ کو بھی فیزیوز کی طرح دیکھا جاتا ہے. کائروپریکٹک ایک الگ اسپیشلٹی ہے، فیزیوز کے ساتھ اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. فیزیوز ایک الگ اسپیشلٹی ہے. میں نہیں کہتا کہ وہ علاج غلط ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے، درست علاج ہے اور ان کی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. لیکن کائروپریکٹک کے جو بیس ہے یا اس کے جو بیسک فینامنا ہے یا اس کے جو ٹولز ہے یا اس کے جو بنیادی قوانین ہے وہ بالکل مختلف نوعیت کے حامل ہے. مطلب اگر ہم اس کو آسانی کے ساتھ سمجھے تو فیزیوز کا جو ڈائریکشن ہے وہ ایسٹ کی طرف ہے اور کائروپریکٹک کا جو ہے وہ ویسٹ کی طرف اس کا جو ہے ڈائریکشن ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب فیزیوز اور کائروپریکٹک ایک ہی چیز ہے، تو اس کو ایک ہی پیمانے پر نہ تولا جائے. لہذا اس چیز کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم کائروپریکٹک کی اہمیت کو سمجھیں اور کائروپریکٹک ڈاکٹرز کی اہمیت کو سمجھیں. جہاں ہم فیزیوز ٹریٹمنٹ لے رہے ہیں تو وہاں پر جو ہے کائروپریکٹک کی اہمیت اپنی جگہ پر لازمی ہوتی ہے، ضروری ہوتی ہے کہ ہم اس کو سمجھیں اور پھر کائروپریکٹک ڈاکٹرز کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے، ان کے ساتھ صلاح مشورہ کر لینا چاہیے. ہمارا جو سکسیس ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے بنسبت فیزیوز کے. سکسیس ریشوز جو ہیں وہ ہمارے جو یہاں پر پیج کے اوپر بہت سارے ہمارے دوست ہیں جو پیج کے تھرو ہی ہمارے کلینک تشریف لاتے ہیں، تو ان میں اکثریت مطلب اگر ہم 99% دیکھیں تو الحمدللہ ان کا وداؤٹ اینی سرجری جو ہے وہ ریکور ہو چکے ہوتے ہیں الحمدللہ. مجھے نصیب رحمان صاحب دیکھ رہے ہیں، باجوڑ سے ان کا تعلق ہے اور نصیب صاحب کو بھی بہت زیادہ ایشو تھا، انہوں نے ماشاءاللہ بھی لکھ دیا. تھینک یو نصیب بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے دے. ان کا مسئلہ تھا وہ الحمدللہ بہت حد تک وہ ریکور ہو چکے ہیں الحمدللہ، ان کو فائدہ بھی ہو چکا ہے، وہ لکھ بھی لیں گے انشاءاللہ. تو اسی طرح مطلب ہے کہ ہمارے بہت سارے پیشنٹ الحمدللہ آ جاتے ہیں جو علاج کو جاری رکھتے ہیں، کنٹینیو رکھتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا ایشو جو اس شارٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کائروپریکٹک ٹریٹمنٹ سے بسا اوقات یہ ہو جاتا ہے کہ پیشنٹ جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں تو ان کا جو کیس ہے وہ اتنا کرونک اور پرانا ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کا ریکوری اور اس کا ریورس ہونا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم رسک لے لیتے ہیں، پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ شروع کر لیتے ہیں اور ہم پیشنٹ کو بتا بھی دیتے ہیں کہ پیشنٹ کو تکلیف ہوگا سیشن لینے کے بعد. کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے چونکہ یہ علاج نیا ہے، یہاں پر لوگوں کو زیادہ علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے بعض لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ یار یہ میں تو درد ختم کرنے کے لیے آیا ہوا تھا، ڈاکٹر صاحب مجھے کہہ رہے ہیں کہ یار اس سے تکلیف میں ہو سکتا ہے اضافہ ہو جائے. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے اور وہ بالکل ہی نارمل ہوتا ہے، مطلب ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ پرماننٹ وہ پین شروع ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے جب مثلا میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے پاس کچھ مریض آئے جن کو ڈی جنریشن کا ایشو ہوتا ہے. میں ایک اور عرض کر دوں اس بات کو پورا کرنے سے پہلے کہ یہ جو ڈی جنریشن کا ایشو ہے جس میں کیلشیم جو ہے وہ باڈی اسپیشلی ہڈی سے نکل رہا ہوتا ہے اور ہڈی کے سروں کے اوپر جمع ہو رہا ہوتا ہے، یہ
ایشین ممالک جتنے بھی ہیں ان کا مسئلہ ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ بنیادی طور پر انگریزوں کا ہے. وہاں ان ممالک کا ہے جہاں پر سورج نہیں نکلتا, جہاں پر دھوپ نہیں ہوتی. تو ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, سہولتیں جیسے جیسے زیادہ ہو رہی ہے تو ہم دھوپ میں نہیں بیٹھتے, ہم اگر گرمی ہے تو اے سی میں بیٹھتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ آپ گرمی کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے آپ دھوپ میں بیٹھے, لیکن صبح کے پہلے دھوپ میں بیٹھنا انتہائی ضروری ہے, جس سے ہمارا جسم کے اوپر کرنیں پڑتی ہے دھوپ کی, سورج کی, اور اس سے جو ہے ہمارا باڈی کے اندر ایک خاص قسم کا میکینزم ہوتا ہے, اسکن اسپیشلی دھوپ کی جو روشنی ہے اس کو کنورٹ کر دیتی ہے وٹامن ڈی کے اندر, اور وٹامن ڈی ہماری ہڈیوں کا خوراک بن جاتا ہے. تو وہ خوراک ہم حاصل نہیں کرتے. خوراک تو ہم لیتے ہیں, ہم چاول کھاتے ہیں, گوشت کھاتے ہیں, ہم سبزیاں کھاتے ہیں, ہم وٹ ایور سب چیزیں کھاتے ہیں, لیکن ہڈیوں کا جو خوراک ہے کیلشیم وہ تو ہم لے رہے ہوتے ہیں خوراک کے اندر, لیکن جو وٹامن ڈی ہے وہ ہم نہیں لے رہے ہوتے, جو اس کا نیچرل سورس جو ہے وہ دودھ ہے. تو مہربانی کر کے جو ساتھی اس قسم کے مرض کے اندر مبتلا ہے, اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے دے, وہ ضروری, بلکہ جو نہیں بھی ہے وہ بھی اپنا وٹامن ڈی لیول پورا کرنے کے لیے دھوپ میں لازمی بیٹھا کرے. خصوصی طور پر اس موسم میں تو لازمی 1 گھنٹہ 1.5 جو ہے وہ بیٹھنا چاہیے. تو ایسے مریض جب ان کا مسئلہ جو ہے وہ انتہائی پیچیدہ ہو جاتا ہے, ہڈیاں آپس میں جڑنا شروع ہو جاتی ہے, ہمارے ٹریٹمنٹ سے ہم آرام سے ہڈیوں کو کے اندر جو گیپ ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو ڈیفینیٹلی دماغ نے اس کو لمبے عرصے تک ایڈجسٹ کیا ہوا ہوتا ہے. اور ہمارے ٹریٹمنٹ سے ہوتا کیا ہے کہ بعض دفعہ دماغ اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کرتا, تو پین کی صورت میں وہ چیز نکل آتی ہے. اب پیشنٹ گھبرا جاتا ہے اور بعض دفعہ جو ہے وہ علاج چھوڑ دیتے ہیں, اپنے معالج کے ساتھ کنسلٹ نہیں کرتا. یہ بنیادی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ مسئلہ چلتا رہتا ہے. تو لازمی طور پر اگر اس طرح کنڈیشن آ جائے ٹریٹمنٹ کے اندر, تو آپ لوگ اپنے معالج کے ساتھ لازمی طور پر کنسلٹ کریں. تو خلاصہ میں اس سیشن کا نکالتا ہوں یہ کہ آپ کو اگر کمر درد کی شکایت ہے تو سب سے پہلے جو ہے آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیے اور اپنے مسئلے کو سمجھیے. یہ آپ کا حق ہے, بنیادی رائٹ ہے کہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر, آپ کا جو فزیشین ہے, آپ جس کے پاس جا رہے ہیں, آپ کا معالج آپ کو بتائے کہ دراصل آپ کا مسئلہ ہے کیا. پھر جو ہے آپ اس مسئلے کے حل کے حوالے سے ان سے کنسلٹ کیجئے. آپ فیس دے رہے ہیں, آپ کا حق ہے کہ آپ کو آپ کا ڈاکٹر ٹائم دے دے اور آپ کو پراپر طریقے سے گائیڈ کرے. مشورہ فیس کا مطلب تو یہی ہے کہ آپ جا کر جو ہے اپنے ڈاکٹر صاحب سے ملیں اور ان سے جو ہے مشورہ کریں اور آپ کو وہ پراپر طریقے سے گائیڈ کریں. اس کے بعد جو ہے آپ فیصلہ کریں کہ آپ نے علاج معالجہ کرنا ہے, تو وہ اگر آپریشن کی صورت ہے, سرجری ریکمینڈڈ ہے, تو لازمی طور پر آپ کنسلٹ کیجئے مختلف ڈاکٹروں کے ذریعے ساتھ, اور اس کے بعد جو ہے آپ اپنا ڈیسیجن لیجئے. کائروپریکٹک ایسے کیسز کے اندر جو ڈسک بلجنگ یا ہرنیشن کی وجہ سے آپ کو کمر کا درد شروع ہو, تو اس میں ایک بہترین اور اچھا ریزلٹ دے دیتا ہے. سجاد صاحب کہہ رہے ہیں, سید سجاد صاحب, سوات تخو ناراضی کا نا جی, سوات نہیں آنا ہوتا میرا, کلینک یہی ہوتا ہے, اور یہاں بھی مشکل ہو جاتا ہے سروائیو کرنا, کیونکہ پیشنٹ کا برڈن اتنا زیادہ کبھی کبھی ہو جاتا ہے کہ ہمیں وقت اپنے لیے نکالنا مشکل ہو جاتا ہے. تو جو پیشنٹ آنا چاہے تو سوات سے بھی مریض آ جاتے ہیں. اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کو ایسے اسباب مہیا کرے تو سوات میں بھی انشاءاللہ ایک الگ برانچ کھولیں گے, لیکن فی الحال اس وقت ہمارا کوئی برانچ نہیں ہے, ہم صرف پشاور میں اس وقت موجود ہے. اگر کسی اور ساتھی کا کوئی سوال ہو تو انشاءاللہ آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. میں نے اپنا واٹس ایپ نمبر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیا ہے, آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. 03402 55667737 یہ میرا نمبر ہے. اس نمبر پر آپ اپنا کیس مجھ سے ڈسکس کر سکتے ہیں, اپنا MRI ایکس ریز آپ مجھے سینڈ کر کے اپنے نام اور جگہ بتا کر جو ہے تکلیف کے حوالے سے مجھ سے مشورہ لے سکتے ہیں. کلینک کا ٹائم جو ہے ہمارا 9 سے لے کر 5 تک ہوتا ہے. آپ اس ٹائم میں کسی بھی وقت تشریف لا سکتے ہیں. سنڈے کو ہمارا آف ہوتا ہے. ایڈریس ہمارا گورنمنٹ کالج چوک فقیر آباد, نیمرا پلازا, فرسٹ فلور پہ ہماری جگہ ہے. پشاور کائروپریکٹک کلینک کے حوالے سے ہمارا سیٹ اپ ہے, ہمارا کلینک نام ہے. الحمدللہ ہمارا جو کلینک ہے میرے خیال میں KPK میں بلکہ پورے پاکستان میں پہلا کلینک ہے. کائروپریکٹرز تو بہت زیادہ ہے, لیکن کائروپریکٹک کلینک کے نام سے اسپیشلی ہیلتھ کیئر کمیشن کے ساتھ ہمارا پہلا کلینک ہے جو کہ رجسٹرڈ ہے.
تو آپ تشریف لا سکتے ہیں، رابطہ بھی کر سکتے ہیں انشاءاللہ، کوئی مسئلہ نہیں. کوئی سوال ہو تو آپ کمنٹ باکس میں اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں وقت ملنے پر آپ کے سوال کا جواب دوں گا. آج کے سیشن کے لیے آج کا سیشن اتنا ہی کافی تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم ملتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.